हालेलुया। तो हम यीशु मसीह की प्रेजेंस के लिए हम जोरदार तालीम। पाकरू को ऑनर करते हैं इस जगह पर जो मौजूद है, और आप सबको खुशामदीद पाकरू की प्रेजेंस में, यीशु मसीह की प्रेजेंस में, और आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज खुदावंद हमें बहुत एक वंडरफुल चीज सिखाने जा रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि मुझे बरकत मिले, ऐसा ही है। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जिंदगी में जो है वो बरकतें रहें और बरकत मेरे पास रहे। तो बरकत हमें बहुत दूर से लानी नहीं होती, तो बहुत दूर से कहीं कोई बरकत पड़ी हुई है तो उसको लेकर आना है। बरकत खुदावंद ने हमारे इर्द गिर्द ही रखी होती है, हमने बस उसे तलाश करना होता है कि हमारी बरकत किसके साथ जुड़ी हुई है और किस तरह से खुदावंद जो है वो हमें ब्लेस करेगा और क्या हमें करना है। और अगर हम रूल कुद्स की 9 नेमतें देखें तो उसमें एक नेमत है रूहों का इम्तियाज, और हम इंसानों का इम्तियाज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं तमर को वैसे देखूं तो मैं पूरा इसका ऐसे जायजा लूंगी कि अच्छा इसके अंदर ये आदत जो है ये बुरी है, अच्छा ये ऐसी है, ये वैसी है, ये है, ये वो है। तो मतलब मैं इसके जाहिर का अंदाजा कर रही हूँ और मैं इसको जज कर रही हूँ। जो मत्ती 7 बाब में लिखा हुआ है कि आप जो ना करो, और इंग्लिश में लिखा हुआ है डू नॉट जज। मतलब मैं इसको फोकस कर रही हूँ, लेकिन वहां पे लिखा हुआ रूहों का इम्तियाज करें, स्पिरिट्स का, और हम इंसानों का इम्तियाज कर रहे होते हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम कैसे अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आगे ब्लेस हो सकते हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम ये कलाम सुनेंगे और इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सेम नहीं रहेंगे, हमारी बरकतें सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले एक बात जरूर जो है वो उस पर फोकस करें कि पहली बात है, जब भी किसी इंसान को देखें तो उसको जो है वो, अगर हमें उसकी कोई बात पसंद नहीं आ रही या हमें उसके साथ कोई क्लैशेस आ रहे हैं या एकदम से वो बुरा लगने लग गया है, एकदम से हमें उसके लिए दिल में हसद या नफरत फील होना शुरू हो गई है, तो ये सोच लें कि ये मैं इसके साथ नहीं बल्कि इसके पीछे जो स्पिरिट है उसको जज करें कि कौन सी स्पिरिट है जो मेरे और इसके दरमियान में काम कर रही है कि एकदम से ये शख्स मुझे बुरा लगने लग गया, एकदम से ये शख्स जो है मुझे बुरी लगने लग गई। तो इस चीज को मद्देनजर रखें ताकि हम इसको आगे जो है वो बढ़ा सकें। हमारी जो बरकत है एक्चुअली वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? और उसमें से कुछ चीजों के बारे में मैं आज बताऊंगी, और बहुत ज्यादा चीजें जो कि हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें जो हैं वो जो मेन चीजें हैं उनको आज हम पाकरू के वसीले से सीखेंगे कि हमारी बरकत किस किस बंदे के साथ जुड़ी हुई है और हमें उसके साथ कैसे रहना है ताकि हमारी बरकत हम तक जो है वो हमारे घर में रहे और हमारे साथ जुड़ी रहे। और अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन जो है वो बरकत हमारा हिस्सा होगी। और शैतान ने हमारी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, वो हमें वो सही चीजें देखने नहीं देता, वो हमें वो रुख दिखाता है जो जाहिर में हमें नजर आता है, और वो चीजें जो उसकी बैक पे जो उसकी वजूहात होती हैं नफरत की या मतलब लानत की या बरकत की, वो उनको देखने नहीं देता। तो आज डिटेल्स के साथ जो है वो हम सीखेंगे कि हमारी बरकत किस किस बंदे के साथ जुड़ी हुई है और क्यों हमारी उसके साथ नहीं लगती। एक बात याद रखें कि जिस जिसके साथ हमारी बरकत जुड़ी होती है शैतान उसके साथ हमारी बनने ही नहीं देता, और ये आज हम इसको देखेंगे। और सबसे पहले जो है वो मैं इधर से ही शुरू करूंगी कि सबसे पहले जो है वो मियाँ बीवी, मियाँ और बीवी की बरकत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और शैतान उनके बनने ही नहीं देता। बागी अदन में देखें, कलाम में लिखा है कि और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा।
خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ تو خداوند نے آدم کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی بخشی کہ وہ باغ کی نگہبانی کرے، مطلب اس کو ایک کام سونپا، ایک کام دیا۔ اب اس کام کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اس مددگار بنایا گیا، اس کی مانند، کیونکہ باغ میں آدم کی مانند اور کوئی نہ تھا۔ خدا نے کہا کہ میں اس کی مانند اس کا مددگار۔ اب یہ جو مددگار ہے وہ کس لیے بنایا گیا؟ جو ہسبینڈ کو اسائنمنٹ ملی ہوتی ہے خداوند کی طرف سے، وہ عورت کے بغیر فلفل نہیں ہو سکتی۔ اور شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی جو اسائنمنٹ ہے جو اس کو خداوند نے دی ہے، جس مقصد کے لیے خداوند نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کو فلفل کر پائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ کس کے وسیلے سے فلفل کر پائے گا؟ عورت کے وسیلے سے۔ تو اس لیے اس نے شروع میں بھی کیا کیا؟ ان دونوں کو جدا کیا، ان دونوں کی زندگی میں دراڑ ڈالی، کیونکہ جیسے ہی آدم نے پھل کھایا، ہوا نے پھل کھایا، خداوند نے ان سے پوچھا، آدم نے کہا کہ ہوا نے مجھے کھلایا، ہوا نے کہا کہ سانپ نے، مطلب بلیمنگ آ گئی تب میاں بیوی میں۔ کوئی کسی نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا، کسی نے بھی معافی نہیں مانگی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ خداوند تو نے منع کیا تھا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، لیکن بلیمنگ شروع ہوگی کہ اس نے دوسرے پہ بات آ گئی۔ تو بیوی کی برکت شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، شوہر کی برکت جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم ان دونوں کا ریلیشن شپ دیکھیں کہ اچھا ہے تو آپ کے گھر میں برکت ہے، آٹومیٹکلی برکت ہے۔ اور اگر پورا جائزہ لیا جائے تو میں مطلب اگر غلط نہ ہوں تو میرے خیال میں 96 97 اور 98% ایسے جوڑے ہیں کہ جن کی نہیں لگتی آپس میں، اور زیادہ تر جو جوڑے ہیں وہ کمپرومائز لائف گزار رہے ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے۔ حالانکہ یہاں پر جو خداوند نے جو جوڑا بنایا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بنایا کہ وہ بچوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، عورت کو اس نے اس لیے بنایا تاکہ وہ مرد کی جو اسائنمنٹ ہے، جو اس کا کام ہے، اس کو اس کے لیے اس میں اس کی مددگار ثابت ہو، جو اس کی کالنگ ہے اس کو وہ پورا کر سکے، اور وہ اپنی بیوی کے بغیر وہ کالنگ پوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے بیوی کی برکت اپنے شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو بیوی جو ہے وہ بلیس ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اسے ڈرتی ہے، اس کی تابع رہتی ہے، تو اس کو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ملتی ہے، سکھ ملتا ہے ہر طرح سے۔ اور اگر جب وہ نہیں کرتی تو گھر میں سفرنگز شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ خداوند نے جو ہماری برکت ہے وہ ہمارے گھر میں ہی رکھی ہوئی ہے، اور شیطان نے ہماری آنکھوں میں یہ پٹی باندھی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں صحیح چیز نظر آنے نہیں دیتا۔ ہمیشہ مرد کو اپنی بیوی میں کیڑے نظر آتے ہیں، مرد اور اس کو اپنے ہسبینڈ میں کیڑے نظر آتے ہیں، آپ اچھے نہیں ہو، فلاں کا شوہر یہ اچھا ہے، وہ اس طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مرد بھی اپنی بیوی کو بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں، تو اتنی عقل مند نہیں ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ شیطان نے ان کی آپس میں بننے نہیں دی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس دن یہ ون ہو گئے، جس دن ان میں وننس آ گئی، اس دن میری چھٹی، اس دن اس گھر میں برکت، اس گھر میں خداوند اور میں باہر۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ خداوند ہمیں معرفت بخش رہا ہے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، جوڑا جو ہے وہ خداوند کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خداوند نے سب سے پہلے جوڑا ہی بنایا، میاں اور بیوی کا رشتہ جو وہ خدا نے بنایا ہے۔ تو آج سے اپنے ہسبینڈز کو آنر کرنا شروع کریں، ان کی عزت کریں۔ میں نے ایون بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے بوڑھے مطلب ماں باپ ہیں، جیسے جو زیادہ ایج کے میاں بیوی بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ ان میں بھی بالکل جو ہے وہ نہیں بنتی، اور بہت زیادہ لائف جو انہوں نے ایسے ہی گزار دی ہوتی ہے، صرف کمپرومائز۔ اور بہت سارے لوگوں کے منہ سے خود سنا ہوتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، میں تو بچوں کی وجہ سے رہ رہی ہوں، یا وہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں تو بچوں کی وجہ سے رہ رہا ہوں۔ اور صرف ایک ہی بات ہر ایک میں دیکھی جاتی ہے کہ بس بیوی کہے گی
میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، یا ہسبینڈ کہے گا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دینا، نکلو گھر سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو الگ کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ الگ کرنا چاہتا ہے، ان کو توڑنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر وہ جڑے رہیں گے تو شیطان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ سے جوڑے کے پیچھے ہے. تو آج سے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے جوڑے کو سیو کرنا ہے، اور ہم نے جسے کلام میں لکھا ہے کہ جسے خداوند نے جوڑا ہے اس کو کوئی جدا نہ کرے. ہاللیلویا. تو اس کو میں کسی دن بہت ڈیٹیل کے ساتھ سکھاؤں گی، جس دن میرا بالکل ٹاپک میاں بیوی پہ ہوگا، تو مزید چیزیں جو ہیں وہ میں ڈیٹیل کے ساتھ سکھاؤں گی. لیکن اس کو اس آج کے جو چیز کے ساتھ ہے کہ ہماری برکت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہماری اس شخص کے ساتھ بننے نہیں دیتا. اس میں یہ ایک ریلیشن شپ بہت اہم ہے، میاں اور بیوی کا. ہاللیلویا. دوسرا ریلیشن شپ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا. بیٹے کی برکت اپنے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آپ ارد گرد دیکھتے ہوں گے بیٹوں کی باپ کے ساتھ نہیں بنتی، باپ کی بیٹوں کے ساتھ نہیں بنتی. ماں کے ساتھ اچھی بنتی ہے، ان کی ماں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، ماما جی گودیوں میں سر رکھیں گے. لیکن باپ کے ساتھ ان کا ایک عجیب سا گیپ ہوتا ہے، اور بہت کم فیملیز ہیں جہاں پر جن بیٹوں کی اپنے باپ کے ساتھ بنتی ہے ان کی آپ برکت بھی الگ دیکھیں گے. بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسحاق نے اپنے بیٹے کو برکت دینی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو میری من پسند کا کھانا لا تاکہ میں دل سے تجھے دعا دوں. مطلب برکت جو ہے وہ باپ سے جاری ہوتی ہے، پھر وہ آگے نسل در نسل چلتی ہے. اسی طرح سے کرسز جو ہیں وہ بھی لکھا ہے کہ باپ داداؤں سے جو ہے وہ فیملیز میں جنریشنز میں آتے ہیں. تو برکت بھی باپ داداؤں سے ہی جو ہے وہ جنریشنز میں جاتی ہے. جیسے داؤد سے خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ تیرے ساتھ تخت قائم رکھوں گا، اور پھر جب سلمان کی باری آئی تو جب خداوند سلمان سے ناراض ہوا تو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تیرے باپ کی خاطر جو ہے وہ یہ تخت اس سے نہیں چھینوں گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا تخت ہمیشہ قائم رکھوں گا. مطلب اس کو فیور کیوں مل رہی ہے؟ اس کے باپ کی وجہ سے. اور خاص کر پلوٹے، اگر بیٹے پلوٹے ہوں تو زیادہ جو ہے وہ باپ اور بیٹوں کی نہیں بنتی. تو جتنے لوگ اس بات کو جب سنیں گے اور سن رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو اپنا بیٹا بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، یا آپ کو اس پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پکڑوں اور ماروں، یا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے، تو مطلب شیطان آپ کی بننے نہیں دے رہا، کیونکہ آپ کی برکت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں تو خدا باپ اور بیٹا ایسے ہی ہے. تو باپ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور یسوع مسیح نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو باپ کی مرضی کے بغیر ہو. تو آخر میں کیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہے ہمارا سیویئر. تو خداوند نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے باپ اور بیٹے کی، کہ کس طرح باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور بہت سارے بیٹوں کی جو ہوتی ہے نا وہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، یا ہمارا باپ نے ہم سے یہ چیز باز رکھی ہے، یہ چیز ہمیں نہیں دی، یہ نہیں دی. اور ان کی جو شکایتیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں حصہ نہیں دیا، ہمارے باپ نے ہمیں پراپر چیزیں نہیں دی، میرے باپ کے پاس تھا بھی، پیسے تھے بھی، پھر بھی اس نے مجھے نہیں دیے. تو بیٹوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر نہیں دے رہے باپ تو یہ بھی خداوند کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ ایمانداروں کی لائف میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہے، کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر باپ کا دل بند ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہی نے اس کا دل بند کیا. کیوں؟ کیونکہ خداوند ابھی اس وقت میں آپ کو اسٹرینتھن کرنے جا رہا ہے. خداوند جس بیٹے کو اٹھانا چاہتا ہے تو خداوند اس کے باقی سائڈیں جو ہے وہ بند کرے گا، تاکہ میں اس کو جو ہے وہ گروم کر سکوں، تاکہ میں اس کو بلڈ کر سکوں، تاکہ میں اس کو گرو کر سکوں. اور ہم اس وقت میں دکھی ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس وقت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اس لیے پھر ہم اپنے باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کے لیے دل میں جو ہے وہ گرج رکھتے ہیں اور برائی رکھتے ہیں، اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے باپ کی عزت کریں.
تو آج اس بات کو جانیے کہ ہماری برکت ہمارے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر ہمارا باپ لعنت کر دے تو یہ بہت ڈینجرس ہے ہمارے لیے. وہ جنریشنز تک وہ لعنت چلی جاتی ہے. اور میں نے ایسے سنا ہے، بہت زیادہ ایسے سنا ہے کہ جیسے باپ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا تنگ کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جا تو روندیا ہی رہے گا، جا تو کدی سکھی نہ پائے گا، یا اس طرح کی وہ غصے میں وہ کہہ جاتے ہیں. دل سے تو نہیں کہتے لیکن غصے سے کہتے ہیں. لیکن وہ جو غصہ ہے میں جو انہوں نے ورڈ ریلیز کر دیا، اس کا ہمارا مخالف شیطان جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ ہمیں قرض کی صورت میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو باپ کو ہم صحیح نہیں کر سکتے، سیدھا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک درخت ایسا ہے جو بڑا ہو چکا ہے. وہ جیسا بھی بڑا ہوا ہے، اس کی برانچز جدھر کو بھی گئی ہوئی ہیں، ہم اس طور پہ اب اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں جب پتا ہے کہ ہماری برکت ہمارے ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمارے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اپنے باپ کی عزت کرنا شروع کریں آج سے. اپنے باپ کے لیے اپنے دل کو صاف کریں آج سے، اور اس کو ایک فرق نظر سے دیکھیں، اور اس کو خدا باپ کی نظر سے دیکھیں کہ جس طرح آسمان پر ہمارا باپ جو ہے وہ خدا ہے، اس کی نظر سے دیکھیں. تو ہماری برکت آٹومیٹکلی ہمارے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہماری برکت کوئی بہت دور سے لانی نہیں ہے، وہ ہمارے ارد گرد ہی خداوند نے ہمارے پاس ہی رکھی ہوتی ہے. اسی لیے لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. ہمیں سرچ کرنی ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہماری برکت جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان ہماری اس کے ساتھ نہیں بننے دیتا، تو آج سے ہم نے اس کے ساتھ بنانی شروع کرنی ہے کہ نہیں، میں جو ہے وہ فتح پاؤں گا اور غلبہ پاؤں گا اس چیز پہ. اسی طرح سے اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمارے اور ہمارے خادم کے، ہماری برکت جو ہے ہمارے خادم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ خادموں کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ خادموں سے غلطیاں نہیں ہوتی یا خادم غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. جب لوگ ہم میں وہ پھل نہ دیکھیں گے تو وہ باتیں کریں گے. لیکن ایک چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی خادم غلط بھی ہے، ہم اس کے جج نہیں ہو سکتے، ہم اس کے جج نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند اس کو دیکھے گا. اگر وہ میس کر رہا ہے، اگر وہ صحیح طور پہ خدمت نہیں کر رہا، اگر وہ اس میں جو ہے وہ اس کے فروٹس نظر نہیں آ رہے، تو خداوند جو ہے وہ اس کا منصف ہے، ہم نہیں ہیں. اور یہ بات ہمیں کہاں سے، کس نے ریویل کی ہم پر؟ داؤد نے. جب ساؤل میں بری روح آئی اور داؤد کو 2 دفعہ موقع ملا، حالانکہ ساؤل جو ہے وہ داؤد کو جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن داؤد کو 2 دفعہ موقع ملا، اور کلام بتاتا ہے کہ اس نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس نے کہا کہ ممسوح پہ ہاتھ چلانا یہ میرے اس میں نہیں ہے. ممسوح کی ویلیو جو ہے وہ داؤد نے بتائی. اس میں جو مسا کیے ہوئے خادم ہیں، میس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، یہ ہم ان کو جج نہیں کر سکتے، ہم ان پہ ہاتھ نہیں چلا سکتے، ہم اپنا منہ ان پہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ اگر ہم چلائیں گے تو ہمیں برکت کوئی نہیں ملے گی، بلکہ الٹا ہم لعنت کے نیچے آ جائیں گے. تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارا اپنا ہی خادم آیا ہوتا ہے، اس کو ہم بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، جوس پلا رہے ہیں، سب کچھ اچھا کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ ہمارے گھر سے باہر گیا، ہم اس کے پیچھے بولنا شروع کر دیا اس کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری برکت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تو میرے خادم کو صرف ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس ہی پلا دے گا تو اس کا اجر ہرگز نہیں کھوئے گا. اتنی مطلب ویلیو ہے اور اتنی برکت ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا پانی کا گلاس. تو اگر ہم اس کے خلاف بولتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ تو میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا. اگر تو میرے خادم کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو میرے آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اس سے ہم جج نہیں ہیں. ہمیں اپنے خادموں کے خلاف نہیں بولنا، کسی بھی صورت میں نہیں بولنا.
اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ پریئر کریں ان کے لیے کہ خداوند میرے خادم میں یہ چیز جو ہے وہ اس کو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن خداوند تو اس کو ٹھیک کر، بجائے اس کے کہ ہم اس کے خلاف بول کر اپنی روح کو جو ہے وہ خراب کریں، اپنی برکت کو کھو بیٹھیں اور لعنت کے انڈر آ جائیں، تو ہمیں کیا فائدہ؟ تو خادموں کو ہم ہمیشہ آنر دیں، سب خادموں کو آنر دیں، اپنے خادم کو آنر دیں اور دوسرے سب خادموں کو آنر دیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خدا کے ممسوح ہیں، مسح کیے ہوئے ہیں۔ میس کر رہے ہیں تو خدا خود ان کو پوچھ لے گا، اور آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ میس نہ کریں۔ ہاللویا۔ تو ابھی تک ہم نے کتنی چیزوں کو ڈسکس کیا؟ میاں بیوی کا ریلیشن شپ، ان کی برکت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور شیطان ان کو ان کے آپس میں بننے نہیں دیتا۔ پھر باپ اور بیٹے کی برکت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے بیٹوں کی باپ کے ساتھ وہ بننے نہیں دیتا، اور باپ کی بیٹوں کے ساتھ بننے نہیں دیتا، اور خادم اور بالکل کلیسیا کی نہیں بننے دیتا۔ لوگ بہت بہت جو ہے وہ خلاف بولتے ہیں خادموں کے، جو کہ بہت ڈینجرس ہے۔ اسی طرح سے ہماری اور ہمارے بونے کی برکت، ہماری برکت ہمارے بونے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو ہم بیج بوتے ہیں روپے پیسے کی صورت میں یا اور بھی کسی بھی صورت میں، ہم جو بیج بوتے ہیں اس کے ساتھ ہماری جڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ ہدیہ نہیں دینا، لیکن ہدیے کے خلاف بولنا ہے، خادموں کے خلاف بولنا ہے، یہ لالچی ہیں، ان کو تو بس ہدیے والا کلام آتا ہے، ان کو یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح سے وہ جو انہوں نے بویا ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی کوئی اجر نہیں ملتا۔ بو کے بھی لوگ ایسے غلط بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ بول رہے ہوتے ہیں جو بوتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ بول رہے ہوتے ہیں جی، کیونکہ بونے والوں کو پتا ہے اہمیت کا، اس لیے وہ تو نہیں بولتے۔ تو ہماری برکت ہمارے ہدیے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم ہدیہ لاتے ہیں تو خدا اس پہ ہمیں بلیس کرتا ہے، اس کے اوپر ہمیں بلیس کرتا ہے، کیونکہ جیسے خداوند نے کہا تھا جب کھانا کھلانا تھا تو شاگردوں سے کہا تھا کہ تم ان کو کھانے کو دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے لیے کہاں سے کھانا مول لے کر آئیں؟ تو خداوند نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے وہ لے کر آؤ، میں اس کے اوپر بلیسنگ کروں گا۔ تو ایسے نہیں ہے کہ خداوند نے کہا کو بٹھا دو اور ویسے ہی روٹیاں آ جائیں، اس خدا نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہ لے کر آؤ، میں اس پہ برکت دوں۔ سو ہمیں اپنے بیج لانا ہوتا ہے تاکہ خداوند اس کو بلیس کرے، اور ہم لا کے اور اگر اس کے بارے میں بول دیتے ہیں، کوئی اپنا منہ بگاڑتے ہیں، جیسے قائن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا منہ بگاڑا، منہ بگاڑتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، پھر جو ہم نے بویا ہوا ہے اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں بوتے تو قرض کے نیچے انڈر آ جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہماری برکتیں ہیں، ہماری کس کس کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے؟ ہمارے ہدیے کے ساتھ ہے، ہدیے کے خلاف شیطان بہت بلواتا ہے۔ ہمارے خادم کے ساتھ برکت جڑی ہوتی ہے، خادموں کے خلاف لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب میں ان کے خلاف ابھاروں گا، یہ بولیں گے اور آٹومیٹکلی یہ قرض کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، وہ ہمیں قرض نہیں دے سکتا۔ قرض خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں، جب قانون جو ہے وہ پورا ہوتا ہے برکت آتی ہے، جب قانون ٹوٹتا ہے تو قرض آتا ہے۔ تو اسے پتا ہے کہ میں خود تو ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں ان سے بلوا سکتا ہوں، جب یہ بولیں گے تو آٹومیٹکلی یہ قرض کے نیچے آئیں گے، تو اس لیے وہ ان کی بننے نہیں دیتا، اور لوگ جو ہیں وہ ایسے قرض کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ساس اور بہو، ان کی آپس میں نہیں بننے دیتا شیطان۔ اور اگر ہم بائبل میں واقعہ پڑھیں روت اور نعومی کا، تو روت نے جب اپنی ساس کے ساتھ وفاداری کی، اور اس نے ایکچولی خدا کے ساتھ وفاداری کی، اس میں رہتے ہوئے اس نے اپنی ساس کو آنر کیا، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو رائٹ کھیت میں لے کر گیا، بوئز کے کھیت میں لے کر گیا، اور پھر بوئز سے جب اس کی شادی ہوئی تو داؤد اس کی نسل سے پیدا ہوا۔ ایسے ہی ہے،
یسوع مسیح اس کی نسل سے پیدا ہو گئے، تو کتنی بلیسڈ وہ عورت ہوئی. تو شیطان ان کی ہی نہیں بننے دیتا آپس میں. جب بھی دیکھیں ساس بیٹھی ہوگی بہو کی برائیاں کر رہی ہوگی، بہو بیٹھ کے ساس کی برائیاں کر رہی ہوگی. تو یہ سب چیزیں کلام میں سے ہی ہیں، کلام میں ہی لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے شوہر کی عزت کر، اور مرد کو بولا گیا کہ تو اپنی بیوی سے محبت کر، لیکن وہ ان دونوں کی بننے نہیں دیتا. اور وننس بہت ضروری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب دو شخص زمین پر جو ہے وہ جو کچھ بھی باندھے گے وہ آسمان پر ہو جائے گا. میاں بیوی اتنے پاورفل ریلیشن شپ ہے کہ جب ان میں جب ایک بولی ہوتی ہے، وننس ہوتی ہے، اور خداوند کا قانون اور سٹرکچر اس میں ہوتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی بلیسنگ فرق نظر آئے گی، اس طرح سے باپ اور بیٹے کی بلیسنگ فرق نظر آئے گی. وہ لوگ جو اپنے خادموں کو بہت آنر کرتے ہیں ان کی برکت فرق نظر آئے گی. وہ لوگ جو بونے والے ہیں ان کی برکت فرق نظر آئے گی. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ الگ نظر آتے ہیں. تو آج جو ہم نے سیکھا ہے خداوند کے کلام میں سے، وہ یہ ہے کہ ہماری برکت ہمارے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند ہمیں برکت دے اور جو انسان ہیں ہم ان کے ساتھ بگاڑ کے بیٹھے ہوں. اگر ہم اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے اور ہم کہے کہ خداوند تو مجھے برکت دے، امپاسبل. خداوند نے ہمارے برکت ہمارے جو ارد گرد رکھی ہوئی ہے، ریلیشنز میں جوڑ کے رکھی ہوئی. ادروائز کوئی کسی کو پوچھے ہی نہ، بیوی شوہر کا نہ پوچھے، شوہر بیوی کو نہ پوچھے، باپ بیٹے کو نہ پوچھے، بیٹا باپ کو نہ پوچھے، ساس بہو کا نہ پوچھے، کوئی کسی کو پوچھے ہی نہ کہ اگر کسی کے ساتھ خداوند نے اس کی برکت جوڑی نہ ہو. اس لیے خداوند نے کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں رہنے دیا، سب کی برکت ایک دوسرے کے ساتھ رکھی ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو آنر کرے. جس طرح بدن کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں تو وہ سب مل کر ایک بدن بناتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی ویلیو ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاتھ ہوں اس لیے بہت ویلیویبل ہوں، میں آنکھ ہوں تو میں زیادہ ویلیویبل ہوں. نہیں، کیونکہ آنکھ خود سے جو ہے وہ تنکا نہیں نکال سکتی اپنے آنکھ سے، کیونکہ اس کو ہاتھ چاہیے. تو اس لیے یہ سب جو خداوند نے رشتے بنائے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری برکت جوڑی ہے، خداوند ان کے بغیر ہمیں برکت نہیں دے سکتے. جیسے جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ قانون، جب ہم قانون فالو کرتے ہیں آٹومیٹکلی اس کی برکت جاری ہو جاتی ہے. تو آج ان پٹیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے ان کو آج جو خداوند نے ان کو دور کیا ہے اور ہم پہ ریویل کی ہیں چیزیں کہ ہماری برکت کس کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں برکت جاری رہے اور ہم کامیاب ہوں. تو آج سے اپنے باپ کو آنر کرنا شروع کریں، اپنے خادم کو آنر کرنا شروع کریں، بیویاں اپنے ہسبینڈ کو آنر کرنا شروع کریں، ہسبینڈز اپنی بیویوں کو آنر کرنا شروع کریں. اسی طرح سے جو ہدیہ ہے اس کو آنر کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ جو تیرا دائنا ہاتھ دیتا ہے اس تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. تو پوشیدگی میں خداوند کے حضور میں لائیں اور اس کو دیں تو دیکھیں اس کی برکت آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے وہ ہماری زندگی میں جاری ہو جائے گی کہے بغیر. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ گھنٹہ پریئر نہیں کرنی پڑے گی، قانون پورا ہو گیا، اس کی امپلیمنٹ جاری. ہاللویا. سائیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ہاللویا. سب شکر گزاری کریں آج کے کلام کے لیے کچھ دیر کے لیے. خدا ہم آنر کرتے ہیں خدا آپ کو اس جگہ پر. خدا آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں. خدا شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج جو آپ نے ہم پر ظاہر کیا ہے خدا جتنے لوگ اس کلام کو سنیں برکت پائیں یسوع مسیح کے نام سے. آج فضل بخشیے خداوند، باپ کو بیٹوں سے ملائیے خداوند، بیٹوں کو باپ کے ساتھ ملائیے. اس طرح سے میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ بحال ہوں یسوع مسیح کے نام سے. شیطان کے سارے منصوبے فیل ہوں ان کی زندگیوں سے. خداوند آج حقیقت کو جانے، معرفت کو جانے تیرے لوگ خداوند.
اسی طرح سے ہر وہ اسپرٹ تیرے لوگوں کے خلاف ہے، تیرے لوگوں کو تیرے خادموں کے خلاف ابھارتی ہے، جو تیرے قانون کے خلاف ہے، میں یسوع مسیح کے نام سے ان سب کو باندھتی ہوں، یسوع مسیح کے نام سے فتح پاتی ہوں، فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ جتنے لوگ خداوند آج تیرا کلام خداوند آن لائن سنیں، خداوند برکت پائیں، برکت پائیں، خداوند سیم نہ رہیں، خداوند سیم نہ رہیں، خداوند آپ کا دہنا ہاتھ بڑا ہوا چاہتی ہوں، بڑا ہوا چاہتی ہوں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔